अगर एक ग्रेटर प्लानर मौजूद है ना, तो ये बहुत ही बेवकूफ़ी की बात है कि कोई हमारी चीज़ जो है ना उसके प्लान से आगे पीछे हिल रही है। ऐसा नहीं है, ये सारी की सारी चीज़ें उसके प्लान में शामिल हैं। जो अल्लाह ने तुम्हें देना है उससे तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, उसे कोई रोक नहीं सकता, और जो तुम्हें नहीं मिलना वो तुम्हें मिल नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन फिज़िकल लॉज का, इन बायोलॉजिकल लॉज का खालिक है और उसका पूरा इख्तियार है कि वो जब चाहे तो ये लॉज अपना काम करना बंद करके, चूँकि आपको कल अल्लाह ताला को जाके सवाल और जवाब आपके होने हैं, तो आप अपनी आज की ज़िंदगी को बदलें। टेस्ला ने कहा कि जो एटम से लेके गैलेक्सीज तक सब के सब एक रिदम का हिस्सा हैं। तो क्या है कि इसका मतलब ये है कि इसके पीछे जो है एक ग्रेटर प्लान और एक बड़ा हाथ मौजूद है। तो वो क्या है कि कहते हैं कि उसने खुदा को देख लिया था कि इंसान की पैदाइश के वक़्त जो सितारों की ये जो इस तरह से एनर्जीज़ होती हैं वो इंसान के न्यूरॉन्स पे असर डालती हैं और इसकी वजह से एक मखसूस शख्सियत बनती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर आसिया मदनी हूँ मैं और स्टूडियो में हम हाजिर हैं आज एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, बुर्ज, सितारों की गर्दिश। अजीब बात है कि जब से ये ईरान का और अमेरिका का और इज़राइल का तनाज़ा शुरू हुआ है तो एकदम कभी आप देखिएगा सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर और हमारे दूसरे जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर एकदम फ्लडेड हो गया है सारा मटेरियल। अब क्या होगा, 2026 में क्या होगा, क़यामत की पेशीन गोइयाँ और सो मैनी थिंग्स। और उसके साथ बुर्ज क्या कहते हैं, ख़ास तौर पे जो लोग ज़ायचे देखकर कुछ प्रेडिक्शंस करते हैं उनके चैनल जो हैं वो बहुत मकबूल हो रहे हैं, बहुत रेटिंग मिल रही है। और तो और मेरे जैसे लोग भी जो कि दीन के इल्म से वाकिफ़ हैं और उनको अंदाज़ा है कि ये इन चीज़ों की कोई बेस नहीं है, उसके बावजूद चोरी छुपे हम भी नज़र डालना पसंद करते हैं और लोगों की सुनी सुनाई बातों में हमारा भी इंटरेस्ट होता है। तो मैंने सोचा कि आज हम ज़रा एक ऐसे मौजू पर बात करें जो हम सब के इंटरेस्ट का मौजू है, लेकिन उसके बारे में हम ज़रा देखें अक़ल क्या कहती है, हमारा रब क्या कहता है और फिर साइंस क्या कहती है। तो देखते हैं, अगर मैं पैदा हुई मार्च के महीने में तो मैं पाइसेस हो गई, आप पैदा हुए अक्टूबर के महीने में तो आप जो है स्कॉर्पियन हो गए। अगर किसी और का जो है वो बुर्ज सुंबला है और किसी का बुर्ज जो है वो लियो है और वग़ैरह वग़ैरह। तो ये सब चीज़ें मुझे याद है कॉलेज के ज़माने में बहुत ही हमें इंट्रीग किया करती थी और हम सब बड़े मुतासिर होते थे और वो अखबार में बड़े ध्यान से सबसे पहले ढूंढ के इस हफ्ता आपका ये वाला हफ्ता कैसा गुजरेगा और इसके बारे में हम ज़रूर जो है ना वो पढ़ा करते थे। और आज भी कभी आप देखिएगा टीवी पर और जो भी हमारे पास इस वक्त ऐसे चैनल्स हैं उसके ऊपर अमूमन ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा मकबूल होती हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी रिसर्च की जाए और ज़रा देखा जाए कि इन तमाम चीज़ों का हकीकत के साथ क्या ताल्लुक़ है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं, आपने सिम्पसन कार्टून्स का नाम सुना होगा। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा इक़्तिदार में आने की पेशीन गोई की और जनाब वो बन गए। और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी, हर तीसरे चौथे दिन आपको कोई ना कोई वीडियो इस पर मिल जाएगी कि सिम्पसन कार्टून्स में उन्होंने ये कहा था आज से इतने साल पहले, और ये देखें कि आज 15 साल के बाद ये चीज़ सही साबित हो रही है। और इस पर सब लोग बहुत हैरान भी होते हैं और बहुत संजीदा लोगों ने भी इसके ऊपर इजहार ख्याल किया। फिर आप ये देखिए कि द इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन है, उसका एक सालाना एडिशन हुआ करता है, द वर्ड अहेड। उसके अंदर भी वो इसी तरह की पेशीन गोइयाँ किया करते हैं और उनकी पेशीन गोइयाँ खासी हद तक जो है वो सही भी साबित होती है। फिर क्या है कि ब्लूम्सबर्ग है और फिर वो फ्री मेसन्स और एल्यूमिनाटी और ये बहुत सारी चीज़ें। तो क्या होता है कि और उसके साथ फिर हदीस पर बेस्ड क़यामत की निशानियाँ भी उसमें डाल दें तो हदीस तो खैर गलत नहीं हो सकती, लेकिन होता है उसकी जो इंटरप्रिटेशन हो रही होती है वो बड़ी कई दफ़ा अजीब तरीके से हो रही होती है। यही वजह है कि हदीस को भी समझने के लिए हमें उलमा के दिए गए जो असूल हैं और जो पैरामीटर्स हैं हम उनसे बाहर नहीं निकल सकते। तो चलिए आइए ज़रा बात करते हैं कि सितारों की गर्दिश का हमारी ज़िंदगी पर क्या असर होगा। तो सबसे पहले इसके लिए जो साइंटिफिक दलाइल दिए जाते हैं, लोग आपको कहते हैं आपको नहीं पता, इन सब की बड़ी साइंटिफिक फाउंडेशन है। और सबसे पहला दलील ये होता है कि जब चांद का ल्यूनर इफेक्ट और वाटर, हमें पता है कि पानी पर असर होता है, मद्दो जज़र, और इसके मुताबिक किसान और सब वो मौसम का भी अंदाज़ा करते हैं और सब चीज़ें होती हैं। तो कहते हैं कि जी
इंसान का जिस्म जो है उसके अंदर 70% पानी होता है, तो अगर समुद्रों पर और दरियाओं पर पानी का असर हो सकता है तो इंसान के जिस्म पर क्यों नहीं हो सकता? एक अच्छी बड़ी दलील है। फिर एक और बड़ी जो अहम दलील दी जाती है, वो दलील दी जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की और रेडिएशन की। कहते हैं कि इंसान की पैदाइश के वक़्त जो सितारों की ये जो इस तरह से एनर्जीज होती हैं वो इंसान के न्यूरॉन्स पे असर डालती हैं और इसकी वजह से एक मखसूस शख्सियत बनती है। अच्छा, कितना बड़ा लफ्ज़ है ना, और कितना हम सब के सब इम्प्रेस हो रहे हैं। फिर कहा जाता है कि जी बात ये है कि इंसान और पूरी कायनात की हर चीज़ जो है वो एक कॉस्मिक क्लॉक के साथ जुड़ी हुई है, और वो कॉस्मिक क्लॉक जो है उसमें एक ही तरह का मैथमेटिकल सिस्टम है और एक तरह का कॉस्मिक रिदम भी मौजूद है। अच्छा, फिर ये जो चीज़ है ना, इसको जो निकोला टेस्ला की जो ऑब्जर्वेशंस थी, जो उसकी रिसर्चेस थी, बड़ा ज़बरदस्त आदमी था और वो साइंसदानों में से एक बड़ा अजीब आदमी था जिसने कि एकदम खुदा के वजूद की तरफ साइंटिफिकली उसने जो है ना वो दलाइल दिए, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो किया करता था रिसर्चेस, और वो देखता था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक ख़ास सिस्टम के तहत चल रहे होते थे, और एनर्जी अगर कंज्यूम हो रही होती थी तो एनर्जी प्रोड्यूस भी हो रही होती थी। फिर उसने कहा कि पूरी की पूरी जो कायनात में जो है ना दर हकीकत लाइट जो है उसकी डेंसिटी जो है वो दर हकीकत ताकत का मुरज्जा है, और उसको उसने एक तरह से नूर के साथ जो है वो कंपैरिजन किया। फिर टेस्ला ने कहा कि जो एटम से लेके गैलेक्सीज तक सब के सब एक रिदम का हिस्सा हैं, तो क्या है कि इसका मतलब ये है कि इसके पीछे जो है एक ग्रेटर प्लान और एक बड़ा हाथ मौजूद है। तो वो क्या है कि कहते हैं कि उसने खुदा को देख लिया था, उसने खुदा को पाल लिया था, और फिज़िक्स के साथ और मैथ्स के साथ वो खुदा तक पहुंच गया था। चलिए ये बातें करते हैं। और फिर उसके साथ एक बहुत बड़ी दलील जो दी जाती है इन बुर्जों की को सही साबित करने के लिए, इनकी साइंस को सही साबित करने के लिए, वो दलील ये है कि हज़ारों सालों से जो है बड़े बूढ़ों ने, मुफक्किरीन ने, उलमा ने जो ऑब्जर्वेशंस की ऑब्जर्वेशनल साइंस के तौर पे, और फिर उन्होंने हालात की और वाक़यात की मुताबिकत की, और उन्होंने कहा जी ठीक है, जो इंसान है वो सारे के सारे कैटेगराइज्ड होते हैं 12 बुर्जों के अंदर। और हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट दलील दी जाती है, वो मेरे ज़हन से निकली गई, और वो क्या है कि बायोलॉजिकल एक साइकिल है। आपने देखा है कि जैसे मक्खियाँ हैं, मच्छर हैं, ख़ास तौर पे परिंदे जो सर्द इलाकों से हिजरत करके आते हैं गर्म इलाकों में, और फिर जैसे ही उनके इलाकों में सर्दी ख़त्म होती है तो वो वापस चले जाते हैं, और ये कई मरतबा 2 से 3 हज़ार मील का भी फासला तय करते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वो रास्ता नहीं भूलते। वो रास्ता क्यों नहीं भूलते? एक काइंड ऑफ रेडार, एक काइंड ऑफ कुतुब नुमा वो उनकी रहनुमाई कर रहा होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो उसके तहत वो अपने रास्ते से आगे पीछे नहीं होते। तो इंसान की जो शख्सियत है उसके अंदर भी इस तरह के सिस्टम के साथ असर मौजूद है। तो कहते हैं कि इंसान में भी जो प्लेनेटरी जो है अपना रिदम, उसके साथ कनेक्ट होने का, एक उसको महसूस करने का एक निज़ाम भी मौजूद है। तो ये वो दलाइल हैं। मेरा ख्याल है इसके अलावा कोई दलाइल नहीं है। अगर कोई दलाइल हैं तो प्लीज़ हमारे जो क़ायरीन हैं और हमारे जो नाज़रीन हैं वो अपनी अकल से, अपने शऊर के साथ और अपने इल्म के साथ उनको लाजमन कमेंट बॉक्स में दर्ज करें, ताकि हम उन पर भी वर्किंग कर सकें। मैंने बड़ी कोशिश की है कि मैं इस रिसर्च को बिल्कुल अनबायास्ड रख सकूँ। अच्छा, अब क्या होता है कि ये तो वो वाले दलाइल हैं ना जो कि जिनको अपना हफ्ता कैसा गुजरेगा और साल कैसा गुजरेगा और महीना कैसे गुजरेगा और जायचे बनवाएंगे और इसके मुताबिक करना है, ये उनके दलाइल हैं। अब आइए इस बात के ऊपर कि क्या साइंस इटसेल्फ साइंस उनके इन दलाइल को कबूल करती है कि नहीं। इससे पहले कि मैं आगे चलूँ तो मैं साइंस में और नॉलेज में आपको एक छोटा सा फ़र्क बता दूँ, जो बुनियादी तौर पे तो कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन बात को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा। साइंस जिसको हम बोलते हैं, मैं और आप यूज़ करते हैं, हम दर हकीकत उस इंफॉर्मेशन को कहते हैं जिसकी बेस्ड होती है डेटा के ऊपर। हमने जो इकट्ठे किए होते हैं फिगर्स, उनके ऊपर होती है, ऑब्जर्वेशन के ऊपर होती है, हकाइक के ऊपर होती है, एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर होती है। जबकि इसके मुकाबले में नॉलेज का जो लफ्ज़ है वो ज़्यादा वसी मानों में इस्तेमाल होता है। उसके अंदर जो है क्या होना चाहिए
اور کیا ہو سکتا ہے. اور چونکہ یہ چیز ایسی ہو چکی ہے اس کی بنیاد پر ہمارا یہ یقین ہے کہ ایسا ہی ہے. اور آپ دیکھیے کہ جو علم الغیب ہے، جو ہمارا ایمان کا جو تعلق ہے، وہ سارے کے سارا اس بات پر ہے کہ اللہ رب العزت اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھے قیامت کو قائم کرنا ہے، تو اس کے دعوے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ فصل جو ہے وہ تیار ہوتی ہے اور بڑی وہ لائیو اور بڑی جو ہے نا وہ رونق نظر آتی ہے، اور 1-2 مہینے گزرتے ہیں یا تھوڑا سا ٹائم گزرتا ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، پھر اس کے اندر سے دانہ نکال دیا جاتا ہے، پھر کیا ہوتی ہے وہ خشک ہو کے بھورا ہو کر تو ہوا میں اڑنے لگ جاتی ہے اور بالکل زمین چٹیل میدان بن جاتی ہے. بلکہ 1-2 موسم خشک گزرتے ہیں تو کیا ہے کہ زمین میں آپ سمجھے کہ ریت اور مٹی اڑنے لگتی ہے اور لگتا ہی نہیں ہے کہ اس میں کبھی زندگی بھی تھی. اس کو مردہ زمین کہا جاتا ہے. بس اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مردوں کو زندہ کرے گا. اسی طرح جو ہے کہا جاتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ دلیل دیتے ہیں کہ جی انسان جو ہے اس کو حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نیا جہان جو جہان آخر ہے وہ کیسے پیدا کریں گے. تو کیا ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے تو 7 آسمان 7 زمینیں پیدا کی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے معاملات کو بھی چلا رہا ہے. اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ انہی کے پیٹرن کے اوپر ایک نئی چیز پیدا کرتے. ٹھیک ہے نا. یعنی یہ جو نالج کی اپلیکیشن ہے اور جو اس کا نوشن ہے ٹورڈ سم تھنگ دیٹ از ان نون ٹو مین. ٹھیک ہے. اور پھر اس کی بیس کے اوپر انسان کو اپنے رویے کے اوپر بدلنے کے لیے سٹریس اور ایمفسس کہ چونکہ آپ کو کل اللہ تعالیٰ کو جا کے سوال و جواب آپ کے ہونے ہیں تو آپ اپنی آج کی زندگی کو بدلیں، اس کے اندر تبدیلی لائیے. اگر آپ تبدیلی نہیں لائیں گے تو آپ پکڑے جائیں گے. تو اس پر آپ کو بیلیو کرنا ہوگا. اس ساری چیز کو کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی آئی تو کہا کہ آپ کو وہ سکھایا ہے ما لم یعلم، جس کا انسان کو پتہ ہی نہیں ہے. تو وہ والی باتیں جو ہے جو نہ پتہ ہونا ہے وہ اللہ تعالیٰ انسان کو سکھاتا ہے. یہ کہہ دینا کہ یہ جو ایکسپیرینس پر بیس جو ہے نالج یا انفارمیشن ہے اس کی تو کوئی حیثیت ہے، اس کی نہیں ہے. تو پھر میں آپ کو بتاؤں کہ انسان کا ایکسپیرینس جو ہے نا اس کی جو کوئی لمیٹیشنس نہیں ہے اور ہر ایک کا ایکسپیرینس ڈفرینٹ ہے. اور پھر اگر ہم انسان کو اگر مانیں گے اہم تو پھر ہمیں اسی زمین کے اوپر رہنے والے کتوں کی بلیوں کی مخصوص صلاحیتیں، پھر جنات آ جائیں گے، پھر فرشتے آ جائیں گے، ان سب کو بھی انڈر کنسیڈریشن لانا ہوگا. تو پھر ہم کس کو ایکسپیرینس کہیں گے اور کس کو ایکسپیرینس نہیں کہیں گے. چلیے یہ باتیں تو ہو گئی. تو آئیے اب اس ہمارے پوائنٹ کی طرف کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا سائنس کا یہ دعویٰ ٹھیک بھی ہے یا نہیں. تو اس کے لیے آپ کو میں سب سے بڑی مزے کی بات بتاؤں. آپ سب کو پتہ ہے کہ ہماری زمین جو ہے نا اپنی ایکسل کے اوپر جو ہے نا وابل کرتی ہے تھوڑی سی. اس بات کا آپ سب کو پتہ ہے. آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ ہماری زمین پرفیکٹلی راؤنڈ لائن ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کے ڈگریز کا اور اس کا فرق پڑ جاتا ہے اس کے آربٹ کا. اور آپ کو پتہ ہے کچھ عرصے کے بعد زمین کا آربٹ جو ہے وہ نہیں رہ جاتا جو آج سے 30 سال پہلے، 300 سال پہلے، 3000 سال پہلے تھا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ برج سرطان میں پیدا ہوئے تو پھر وہ اب زمین کے کھسکنے کی وجہ سے تو آپ برج سرطان میں رہے نہیں نا، پھر تو وہ پھر کچھ اور ہی ہو گیا. پھر تو آپ کا برج جو ہے اس سے اگلا ہو گیا. مجھے یاد ہے کالج کے زمانے میں مجھے یہ ساری چیزیں بڑی ترتیب سے یاد تھی، لیکن پھر جب میں نے ان کے اوپر بھروسہ کرنا یا ان میں دلچسپی لینی بند کی تو پھر وہ مجھے بھول بھی گئی، نام بھی بھول گئی. ادروائز مجھے یاد ہے کہ پہلا سوال یہ ہوتا تھا کہ آپ کا جو ہے وہ سٹار کیا ہے، اور پھر ستاروں کی باتیں شروع ہو جاتی تھیں اور یہ بھی ہو جاتا تھا کہ اب یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور میری ایسی شخصیت ہے اور میری ایسی شخصیت ہے. تو چلیے آج ذرا اس کا اور بھی جائزہ لیتے ہیں. دوسری بات ہے کہ سائنس نے اس کو زوڈو سائنس کا نام دیا ہے. سائنس اس کو سائنس ماننے پہ تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ علم نجوم کے اوپر جو بیس کر کے انہوں نے جتنی باتیں بتائی ہیں وہ باتوں میں سے زیادہ تر تو غلطی ثابت ہوئی ہیں. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا ستارے موجود ہیں اسی کائنات میں ایک ڈیزائن کے ساتھ، ہم سب کے سب کاسمک کلاک کے ساتھ ہم سب کے سب بندے ہیں، اس کے باوجود وہ ہم سے اتنے زیادہ دور ہیں کہ ایک ان کا اثر ہے اور ایک ہماری انوائرمنٹ میں جو امیڈیٹلی چیزیں ہو رہی ہیں ان کا اثر ہے. تو آبویسلی جو امیڈیٹلی چیزیں ہو رہی ہیں ان کا اثر زیادہ ہوگا، تو پھر ان کا اثر تو پیچھے چلا جائے گا نا. تو ہم ان کے اثر کو کیسے ایک سٹینڈرڈ بنا سکتے ہیں؟ تو یہ والے کچھ دلائل ہیں. اور ایک اور بھی بات کی جاتی ہے اسی طرح، اگر سائیکالوجی کو سائنس کہا جائے تو انسان کی سائیکولوجیکل ٹینڈنسیز کو بیس بنا کر تو کہتے ہیں کہ انسان کا یہ مزاج ہے کہ جو بڑی مبہم سے باتیں ہوتی ہیں جو سمجھ نہیں آتی، بندہ کہتا ہے شاید ان میں بہت زیادہ میننگ ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا یہ سارے جو ہوتے ہیں نا آپ کے پریڈکشنز کرنے والے
وہ جو جپسیز ہوتے ہیں, وہ جن کے آگے شیشے کا گلوب ہوتا ہے, کبھی آپ نوٹ کیجئے گا کہ وہ ایسی زبان میں یا اس انداز سے باتیں کرتے ہیں کہ بات کی سمجھ نہیں آتی, نہ جملہ بنتا ہے نہ کچھ ہے, کچھ بات ادھر کی ہو رہی ہوتی ہے, کچھ اس کے ساتھ لگ رہی ہوتی ہے, اور ہر بندہ سر ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. اس نے یہ جو لفظ کہا ہے نا, اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے, اس کے باتوں کے سمبولک میننگ ہے. اس کو کہتے ہیں دی بامم, دی فورر افیکٹ. یہ انسان جو ہے نا ان باتوں کو سے جن کو سمجھ نہیں پاتا ان سے تھوڑا سا ڈرنے لگ جاتا ہے, یہ سمجھتا ہے ان کے پیچھے بہت جو ہے میننگ ہے. بلکہ آپ کبھی دیکھیے گا, آپ کو وہ جو اس طرح سے چلتے پھرتے مزاروں پہ بیٹھے ہوئے پیر فقیر نظر آتے ہیں, ان کی باتوں میں بھی بہت بے ربطگی ہوتی ہے, ان کی شخصیت میں بھی بہت بے ربطگی ہوتی ہے. اور کیا ہوتا ہے, وہ لوگوں کو ڈنڈے مار رہے ہوتے ہیں, چٹکیاں کاٹ رہے ہوتے ہیں, گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, اور گالیاں کھانے والے اور ڈنڈے کھانے والے, اور یہ میں آپ کو صحیح سی باتیں بتا رہی ہوں, بہشتی دروازہ وغیرہ کا آپ نے نام سنا ہوگا, اور وہ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم پر تو پیر کی نظریں گرم ہو گئی ہے. اچھا ایک چیز اور ہے, وہ کیا ہے کہ انسان جو ہے نا کنفرمیشن بایاس, یہ بھی ایک ٹرم ہے جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے یا جس چیز کے ہم کنونس ہو چکے ہوتے ہیں باتوں کے ڈھیر میں, ٹھیک ہے, ہمیں صرف وہی چیز سمجھ آتی ہے. کہتے نہیں آپ کو نظر وہ آتا ہے جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں, ہمیں وہی چیز سمجھ آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ بایاس, ٹھیک ہے نا, یعنی کہ ہمارا مخصوص اس کے بارے میں ذہن بن جاتا ہے, اور پھر کیا ہم کرتے ہیں کہ اس سے متعلق ہمیں جو بھی دلیل ملتی ہے, جو بھی ایویڈنس ملتی ہے, جو بھی ہماری آبزرویشن میں آتا ہے, ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہی ٹھیک ہے. لیکن اس کے لیے سب سے پہلے اپنے مائنڈ سیٹ کو سیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. جب میں نے ایک بار ذہن بنا لیا تو پھر مجھے سارے اس سے ریلیونٹ جو دلائل ہیں نا وہ سارے اٹریکٹ کرنے لگ جاتے ہیں, کنونس کرنے لگ جاتے ہیں وغیرہ. لیکن اب آپ اس بات پہ آئیے کہ مذہب کی بات پر تو میں آتی ہوں, جو ہمارا اصل اس بات کا موضوع ہے, کیونکہ حبل اللہ کے پلیٹ فارم سے ہم اس بات پہ بہت کوشش بھی کرنا چاہتے ہیں اور اپنے ویورز کو اس بات پر کنونس بھی کرنا چاہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بات بتا دی ہے نا وہ الٹیمیٹ وزڈم ہے, اور یہ ہے کہ انسان تجربوں کے بعد بھی وہیں پر پہنچے گا اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی جو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سال پہلے بتا دی ہے. یہی وجہ ہے کہ سائنس کو اور اللہ کی ذات کو الگ نہیں کیا جا سکتا. جو حقیقی سائنس ہے نا وہ در حقیقت الحق ہے, اور الحق اللہ رب العزت کا نام ہے. اللہ رب العزت ان فزیکل لاز کا, ان بایولوجیکل لاز کا خالق ہے, اور اس کا پورا اختیار ہے کہ وہ جب چاہے تو یہ لاز اپنا کام کرنا بند کرتے ہیں. چلیں اس پر ہم انشاءاللہ العزیز بڑی تفصیل سے بات کرتے ہیں. اس سے پہلے تھوڑی سی منطق کے اوپر آ جائیں, ٹھیک ہے. اور منطق کے اوپر جب ہم آئیں گے نا تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں سمسن کارٹونز کے اوپر. اب سمسن کارٹونز کے جو اس کا جو مصنف ہے, جو اس کو لکھنے والا ہے, میٹ گرینن, اور اس کی پوری ایک ٹیم ہے, یہ دنیا کے بہترین اداروں کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, ذہین ترین ہیں, پی ایچ ڈی کے لیولز کے ہیں, بہت ان کی ریسرچ ہے, یہودی ہوں گے, ٹھیک ہے, اور ان کی بہت ریسرچ ہے دنیا کی سیاست پر, جو انسان کے جو سوشل ٹینڈنسیز ہیں, جو انسان کی پروگریس ہو رہی ہے, جو انسان کے حالات ہیں پالیٹکس کے, ان سب پہ ان کی گہری نظر ہوتی ہے. بہت ویل ریڈ, بہت ویل انفارمڈ قسم کے لوگ ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ سیٹائر, ٹھیک ہے, ایک تنزیہ طور پہ ایک جو ہے نا وہ چیزوں کے اوپر تنقید کرتے ہیں, تھوڑا سا ان کو جو ہے نا مذاق خیز بنا کے ان کی اہمیت کو بھی کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں وہ ایسے کرتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ان کی جو ہے, چونکہ وہ بہت ذہین لوگ ہیں, تو کچھ چیزیں ان کی جو ہے وہ صحیح بھی ثابت ہونے لگ جاتی ہیں. اس کے اب اوور 700 جو ہے نا ایپیسوڈز آ چکی ہیں, شاید 80s میں جو ہے سمسن کارٹون سٹارٹ ہوئے تھے, اور آپ یہ دیکھیے کہ اب تک کتنے زیادہ ان کی وہ ایپیسوڈز آ چکی ہیں. اب اس کے اندر اگر 700 بھی انہوں نے آئیڈیاز دیے تھے, ان میں سے 2 یا 3 اگر ٹھیک ثابت ہو جاتے ہیں تو یہ وہی والا کنفرمیشن بایاس کی بنا پہ ہم کہتے ہیں ارے اتنے سالوں پہلے ایک پیشین گوئی کی اور بس پھر دیکھیں پیشین گوئی ثابت ہو گئی نہیں صحیح, تو پتہ نہیں اس کا کون سے ان کے ساتھ تعلق ہے, جنات کے ساتھ کہہ لیجئے, جو بھی آپ کہنا چاہیں, کیونکہ جنات کی بھی لمیٹیشنز کی ابھی ہم بات جب کریں گے جب ہم مذہب کی بات کریں گے. اچھا اس چیز کو اگر ہم نے سمجھنا ہے نا تو اس کی ہمیں سمجھ آئے گی الگورتھم کی طرح سے, ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت پورا کا پورا جو اے آئی ہے وہ کام ہی اس بات پر کرتا ہے. وہ کرتا کیا ہے کہ اتنی جو ہے نا جو چیزیں موجود ہوتی ہیں وہ انہی کے پیٹرن کو سمجھ کے
اور آپ کی بار بار انہی سرچز کے اوپر بیس کر کے وہ بڑی جلدی سے آپ کی شخصیت کے بارے میں اندازہ لگا لیتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر یا آپ کے اکاؤنٹ کے اوپر یا آپ کے کلپ کے اوپر صرف وہی چیزیں سامنے آتی ہیں جو کہ آپ پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہی وجہ ہے. اچھا، اس کو اس سائیکالوجی کو جو کنزیومرز کی نفسیات کو سمجھ کے اور نیورو سائنس کو سامنے رکھ کے آپ دیکھیں مارکیٹنگ کے اوپر اور جو ہے نا سیلنگ آف دی پروڈکٹس کے اوپر کتنا زیادہ کام کیا جاتا ہے اور نفع پکا کیا جاتا ہے. اور جو ایڈورٹائزمنٹ کی جو ہے سائنس، وہ پوری کی پوری ایک سائنس ہے، ٹھیک ہے. کمیونیکیشن جو ہے، یعنی وہی لاز جو اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیے ہیں، ان لاز کو سمجھ لینے کے بعد انسان جو ہے ان سے فائدہ اٹھا کے کچھ پریڈکشنز کرتا ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. میرے نانا جان محترم مولانا عبدالرحمن کیلانی صاحب، صاحب تفسیر القرآن، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو روشن فرمائے، ان کی ایک کتاب ہے جو ہے نا شریعت و طریقت کا نام سے. اور مجھے یاد ہے میں بہت چھوٹی تھی جب وہ یہ کتاب لکھتے تھے، اور اس میں اتنے مزے کے واقعات ہوتے تھے. عام طور پہ انہوں نے بہت زیادہ تعاقب کیا تھا یہ جو ہمارے پاس صوفیہ کے آتے ہیں نا کہانیاں، کہ اس نے ایسے کر دیا، سلام پھیرا، ادھر والے سارے کے سارے حافظ ہو گئے، اس طرف سلام پھیرا، سارے کے سارے ناظرہ پڑ گئے. یعنی کمالات اور جو کرامات، معجزات تو خیر نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ معجزہ جو ہے وہ صرف اور صرف نبی کا ہوتا ہے. اور ایسی باتیں ہوتی تھی. مجھے یاد ہے مجھے بہت وہ مزہ آیا کرتا تھا وہ سارے قصے کہانیاں پڑھنے کا. اچھا، اس کے اندر انہوں نے پھر یہ باتیں بتائیں کہ یہ جیسے ہپنوٹزم کی سائنس ہے، ٹیلیپیتھی ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی دماغ فوکس کرنے کی قوت کے ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں حاصل کر لیتا ہے مستقل اپنے آپ کو ٹریننگ دینے کے ساتھ جو دوسرے نہیں کر پاتے. اور پھر کیا ہوتا ہے، بلکہ آپ خاص طور پہ دیکھیے گا جیسے یہ ہندو یوگی اور سادھو وغیرہ جو ہے، یہ کیا ہوتا ہے 2-2 3-3 دن کے لیے ان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، اور پھر جب ان کو نکالا جاتا ہے یہ زندہ ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو ٹرین کیا ہوتا ہے مستقل مجاہدہ اور ریاضت کے ساتھ، ایکسرسائزز کے ساتھ اور کنسسٹنسی کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو ٹرین کیا ہوتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں کہ سانس کو کم کر لیتے ہیں، روک لیتے ہیں، یہ جو بھی ان کا ہوتا ہے، اور ان چیزوں کے بغیر گزارا کر لیتے ہیں. اور ان کی جو ہے جسم وہ بھی کم توانائی کے اوپر گزارا کر لیتا ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ ایک بندہ جب ان قوانین کے اوپر کوئی بائی ٹیلنٹ یا بائی اپنی ارادہ یا ڈٹرمنیشن کے ان چیزوں کے اوپر پریکٹس کر کے ان کے اوپر اختیار حاصل کر لیتا ہے، نظر کی قوت کے ساتھ چمچہ ٹیڑھا کر دینا، آپ نے وہ بہت ساری چیزیں ایسی دیکھی ہوں گی، انسان کر لیتا ہے. سوال سارا یہ ہے کہ وہ اس کو استعمال کس کے لیے کرتا ہے، کیا خیر کے لیے استعمال کرتا ہے اور اللہ کے احکامات کے اندر استعمال کرتا ہے، تو یہ تو اول خیر ہے. خالد بن ولید، یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ وہ کسی جنگ میں ہارے ہی نہیں، ٹھیک ہے، اتنے زیادہ سکلڈ تھے، اور پھر اس کے ساتھ انہوں نے اپنی اس ٹیلنٹ کو اللہ کے راستے میں استعمال کیا. اس کے مقابلے میں آپ شیطان دیکھ لیں، شیطان سے بڑھ کے دلائل دینے والا، شیطان سے بڑھ کے آبزرو کرنے والا، اور شیطان سے بڑھ کے کریٹیکل تھنکنگ والا تو کوئی ہے ہی نہیں ہے نا. ساری انوویشن جو ہے بدی کی طرف لے جانے والی، یہ سارے شیطان کے کمالات ہیں. تو بات اصل میں ساری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سارے انسانوں کو مخصوص چیزیں دیتے ہیں، ایکسیپشنلز، ٹھیک ہے نا، ہم نے ان کو استعمال کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو چلیے اسی پر ہم بات کرتے ہیں. بات ہم کہاں پہ کر رہے تھے؟ سمسن کارٹونز کی. اور اس کے ساتھ پھر ہم دی اکانومسٹ میگزین ہے، پھر کہتے ہیں بلومسبرگ جو ہے، ان سب کے بارے میں یہ سب کے سارے کہتے ہیں جی یہ جو ہے نا پتہ نہیں کون سی شیطانوں کی میٹنگز اٹینڈ کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ آ کے جو یہ باتیں کرتے ہیں بس وہ دنیا میں صحیح ثابت ہونے لگ جاتی ہیں. بات یہ نہیں ہے، یہ لوگ ذہین لوگ ہیں، یہ آبزرونٹ ہیں، یہ لوگ جو ہیں ویل انفارمڈ ہیں، ویل ریڈ ہیں، اور پھر ان کی سب باتیں صحیح ثابت نہیں ہوتی. وہی بات ہے 700 میں سے 3 یا 4 اگر باتیں ثابت ہو جائیں گی تو وہ جو آپ کا جو میتھس کا وہ جو ہے اس کا، تو اس کے مطابق تو یہ بالکل ٹھیک ہے، لاجک کے ساتھ یہ الائن کرتا ہے. اسی طرح جنات کے بھی بارے میں یہی بات ہے. یہ ٹھیک ہے کہ جنات کے پاس کچھ ایسی طاقتیں ہیں جو اپنے انسانوں کے پاس نہیں ہیں، ان کے لیے سفر کچھ معنی نہیں رکھتا، ان کے لیے جو ہے وقت بھی کچھ معنی نہیں رکھتا، لیکن کیا وہ ان سب صلاحیتوں کے ساتھ مستقبل کے بارے میں جان سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے مستقبل کو جاننے کے بعد اپنے آپ کو نقصان سے بچا سکتے ہیں؟ سوال اس بات کا ہے. تو اس کا جواب ایک ہی ہے کہ نہیں، اس پر پورے کا پورا کنٹرول اللہ رب العزت کے ساتھ کا ہے. اب آئیے اس بات کی طرف کہ اس کا ہمیں نقصان کیا ہوتا ہے. ابھی یہاں پہ میں لاجک کو لانا چاہ رہی ہوں. اس کا نقصان سب سے پہلے یہ ہوتا ہے،
ہم انسانوں کو سیف فیل کرنا اچھا لگتا ہے، ہم چاہتے ہیں ہر چیز میں سرٹینٹی ہو، ہم کبھی انسرٹینٹی میں انویسٹ نہیں کرنا چاہتے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے ہمارا کائنات کے ساتھ تعلق ہے، ہم اپنے آپ کو پریپیئرڈ کر لیں گے. حالانکہ اس کا اثر الٹا ہوتا ہے. ایک تو ہم ہر وقت بے چینی کا شکار رہنے لگ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں میری تقدیر کے بارے میں کیا فیصلہ ہوا ہے، یا میری تقدیر میں کیا لکھا ہوگا، مجھے کبھی پتہ چل جائے کہ ابھی میرے انٹرویو کے رزلٹ کیا آئے گا تو کتنا اچھا ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ. اور ہم اس کے اوپر زیادہ توجہ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو بے چین رکھتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم کیا ہوتا ہے کہ پھر اپنے ریزلٹس کو ایبسولیوٹ یا اپنے ریزلٹس کے اوپر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے تعویذ گنڈوں کا سہارا لیتے ہیں، مینیپولیشن کا سہارا لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ڈارک سائیکالوجی باقاعدہ سائیکالوجی کی قسم ہے جس کے اندر کیسے جو ہے نا لوگوں کو مینیپولیٹ کر کے اپنی مرضی کے رزلٹ حاصل کیے جاتے ہیں. پھر ہم ان چیزوں کی طرف آ جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے مستقبل کے اوپر یا اپنے حالات کے اوپر اختیار جو ہے وہ حاصل کر لیا. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ جو سب سے بڑی جو خرابی آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ انسان جو ہے کیا ہے کہ جیسے کہ میں نے کہا نا توہمات کا شکار ہو جاتا ہے. خاص طرح کے پتھر ہم پہن رہے ہیں، یہ ہونا چاہیے، جو ہے نا یہ بلی نے رستہ کاٹ دیا، آنکھ پھڑکنے لگ گئی، اور ان چیزوں کے اوپر انسان آ کے جو ہے اس کے اندر اور زیادہ کنفیوزڈ ہو جاتا ہے. خوابوں پہ بہت زیادہ یقین ہونے لگ جاتا ہے. جنتریاں آپ دیکھیے گا ہر جگہ پہ آپ کو کوئی نہ کوئی ضرور ملیں گے، وہ جو ہوتے نہیں ہیں قرآن اندازی والی چیزیں، پھر یہ لاٹریز اور یہ والی ساری چیزیں ہو گئی. آپ یہ دیکھیے کہ اتنے بڑے بڑے جوئے لگتے ہیں. کیسی انسان کی ایک فطرت ہے کہ ایک جوئے کی جو ٹینڈنسی اس کے اندر آ جاتے ہیں. اور تو اور میں کل پرسوں پڑھ رہی تھی کہ آج کل یہ جو ایران اور US کی جو وار ہو رہی ہے اس کے اوپر اتنا زیادہ جو ہے نا بڑا پیسہ لگا ہوا ہے جوؤں کا. میچ کرکٹ کے میچز ہو رہے ہوتے ہیں اور جو ہے نا وہ ان سب چیزوں کے اوپر جوئے اور جو ہوتے ہیں نا وہ سب ہو رہا ہوتا ہے. اور پھر آپ کو پتہ ہے میچ فکسنگ بھی ہوتی ہے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اچھا یہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جواری جو ہے نا ایک گیمبلر کی جو مینٹالٹی ہے نا وہ گرو کر رہی ہوتی ہے. گیمبلر کی مینٹالٹی یہ ہوتی ہے کہ اس کو جو لاجیکل اور جو ریزنیبل چیزیں ہیں نا ان پر ورکنگ کر کے اپنی صلاحیتوں کو نکھار کے محنت کر کے اپنے آپ کو ڈسپلن میں لا کے انسانوں کو، دوسروں کو اور اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ سارا جو ہے نا وہ بیوقوفوں کے لیے ہے. اس کے بجائے وہ کسی طرح ڈائس کے اوپر، پتہ ہے نا آپ کو ڈائس، یہ ساری جو گیمز ہوتی ہیں کیسینوز میں، بنگوز اور یہ سب کے سب نمبرز کے اوپر ہوتے ہیں. آپ کے اتنے نمبر آ گئے اور یہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اس کو ڈائس کے اوپر جو کسی طرح کنٹرول کرنا ہوتا ہے. اور جواری کی مینٹالٹی کا آپ کو پتہ ہے وہ ہر وقت جو ہے نا وہ جوئے کے اندر جو ہے نا ٹرکس استعمال کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. اور پھر کیا ہے کہ جوئے پہ اپنی باری پہ جیتنے کے لیے اپنی ہر چیز داؤ پہ لگاتا رہتا ہے. جب ایونچولی وہ ہار جاتا ہے، ایک دو دفعہ جیتنے کے بعد جب وہ ایونچولی ہار جاتا ہے تو پھر وہ ایگریسو ہو جاتا ہے. پہلے تو وہ اپنی ماں، بہنوں، بیٹیوں، اپنی جائیدادوں، ہر چیز کے جو ہے نا وہ بازی لگانے پہ تیار ہوتا ہے. اور پھر جب وہ ہار جاتا ہے تو پھر چھرے نکلتے ہیں، چاقو نکلتے ہیں یا پستولیں ہوتی ہیں. یہ وجہ ہر کیسینو میں جو ہے نا ان کا جو سیکیورٹی کا انتظام بڑا سخت ہوتا ہے. اور ویسے ایک کیسینو میں ایک دفعہ خون والا گولی چل جائے نا، چلیے چھوڑیے تو آپ کو. اور یہ کیسینوز جو ہیں یہ دنیا میں کے بڑے بڑے جو سب سے زیادہ سویلائزڈ کنٹریز ہیں، جیسے فرانس میں کینز ہے، یا اس طرح سے جرمنی میں اس طرح سے باقاعدہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. یعنی آپ اس کو یہ سوچئے کہ اتنے پڑھے لکھے، اتنے سمجھدار انسان اپنی صلاحیتوں کو کہاں پہ برباد کر رہے ہیں. اور جواری جو ہے وہ کبھی محنت کرنے پہ راضی نہیں ہوتا. وہ کبھی ایکچولی مشکلات کا پرابلم سالونگ کی طرف کبھی بھی نہیں آتا. اس کی پوری زندگی، حتیٰ کہ اس کے ذاتی تعلقات بھی صرف اور صرف جوئے کا نشان بن کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کسی طرح ایک ڈائس کا ایک نمبر میرے ہاتھ میں آ جائے اور بس ہر مسئلہ حل ہو جائے گا. اب آئیے جو سب سے بڑا نقصان جو ہمیں ان چیزوں کا ہوتا ہے، اور وہ نقصان کیا ہے، وہ توکل کا لاس ہے. ہم چاہتے ہیں ہمارا اپنا مستقبل پہ کنٹرول ہو، ہم چاہتے ہیں ہمیں ہر بات کا پتہ ہو، ہم چاہتے ہیں ہم چکنے رہیں، ہم پر کوئی حملہ نہ ہو جائے. بات یہ ہے اس کائنات میں رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جو دی گئی ہمیں اسپیس ہے نا، اس میں اتنی ڈھیر ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر پورا اللہ رب العزت کا کنٹرول ہے. اور اللہ کی جو موافقت ہے وہ چیزوں کو ہونے بھی دے رہی ہے، اور اللہ کی عدم موافقت جو ہے وہ چیزوں کو ہونے سے منع بھی کر رہی ہے. لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت.
جو اللہ نے تمہیں دینا ہے اس سے تمہیں کوئی روک نہیں سکتا، اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو تمہیں نہیں ملنا وہ تمہیں مل نہیں سکتا. اور اللہ نے انسانوں کی تقدیر کو لکھ دیا ہوا ہے. اس کی وجہ ہے یہ ہے اس کائنات کے پروجیکٹ کا جو خالق ہے، جو پلانر ہے، وہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہے. اس کے اپنے اہداف ہیں. ہم اس کے اہداف کے ساتھ اگر تو الائن کر جاتے ہیں نا تو ویل اینڈ گڈ، ہمارے بھی اہداف پورے ہو جائیں گے، کیونکہ اس کے اہداف تو پورے ہو کے رہنے ہیں. لیکن اگر اس کے آبجیکٹیوز کے ساتھ ہم الائن نہیں کر پاتے اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہم دعا کے ذریعے، موومنٹ آف دی ڈائس جو ہے اس کے ذریعے، یا کسی جو ہے نا جوتشی نجومی یا کسی ایسے وظیفے کے چکر میں ہم آ کے اللہ تعالیٰ کے نظام میں خلل ڈال کے اس کے اندر اپنی کوئی نہ کوئی دخل اندازی کر سکیں گے، تو یہ ہماری سوچ بڑی غلط ہے. ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام اتنا کچا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کی کمزوریوں کے ساتھ جو بھی ڈسرپشن ہو سکتی تھی ان سب کو آلریڈی انڈر کنسیڈریشن ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی جو ہے وہ پوری ہو کے رہے گی. جو انسان کا سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان توکل سے جاتا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ توکل بھی انسرٹینٹی میں اللہ پر بھروسے کا نام ہے، لیکن توکل انسان کی ورکنگ کو آؤٹ آف کوشچن نہیں کرتا. آپ کو اپنا کام کرتے رہنا ہے ٹو دی بیسٹ آف یور نالج، انرجی، جو ہے ٹیلنٹ، آپ کو اس پہ کرتے رہنا ہے. ہاں، ریزلٹس آپ نے اللہ پر چھوڑنے ہیں. یہ کتنی عجیب بات ہے. آپ کو اپیرنٹلی تو یہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بس محنت کرتے جاؤ اور اس کو جو ہے نا ضائع کرتے جاؤ. ایسا نہیں ہے. اٹس ناٹ ہیپننگ لائک دیٹ. دوبارہ سائنس کی اس بات پہ آئیے کہ پوری جو کائنات ہے وہ ایک ردم کا جو ہے نا وہ اس کا ایک حصہ ہے. تو اگر ایک گریٹر پلانر موجود ہے نا تو یہ بہت ہی بیوقوفی کی بات ہے کہ کوئی ہماری چیز جو ہے نا اس کے پلان سے آگے پیچھے ہل رہی ہے. ایسا نہیں ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے پلان میں شامل ہیں. یہی وجہ ہے کہ انسان کے پاس انڈیویجول اپنے ایکشن کا بھی اختیار ہے. سب سے پہلے اپنی نیت پر اس کا اختیار ہے، اس کے بعد اپنی نیت کے مطابق اپنے اعمال پر اس کا اختیار ہے. تو جب انسان اپنی سی کوشش کے اندر اچھا، اپنی ذات کے لیے اچھا کر لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ ذاتی طور پہ کامیاب ہو جاتا ہے. اس کے آس پاس کی دنیا جتنی چاہے ناکام ہو رہی ہو وہ کامیاب ہوتا ہے. اچھا، اس کی آس پاس کی دنیا جتنی چاہے کامیاب ہو رہی ہو، اگر اس نے جو اپنا فیصلہ کیا تھا، جو اس کو ول ملی تھی، اگر اس نے اس کے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں کیا جو اللہ کی فرما برداری کے اندر تھا، اور اس کے بعد اس کا عمل بھی اس کے مطابق ہی رہا، یعنی اللہ کی نافرمانی میں ہی رہا، تو پھر یہ انسان، آپ کو بھی پتا ہے، پوری اس کی سراؤنڈنگ کامیاب ہو بھی جائے گی تو جب بھی یہ انسان ناکام کا ناکام ہی ہوگا. ایک بات پہ بات کو ختم کروں گی، وہ بات یہ ہے، یاد رکھیے گا کہ جو جنت اور جہنم ہے یہ انسان کی انفرادی حساب و کتاب پر ہے. جو قومیں اور امتیں ہیں نا ان کے فیصلے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی کر دیتے ہیں. فرعون کی قوم نے برا کیا، ختم ہو گئی. جس قوم نے اچھا کیا وہ آج بھی یاد ہے، اور یہ ہے کہ ان کو ان کی اچھا کرنے کی وجہ سے دنیا میں ترقی بھی مل گئی، ان کو اعزاز بھی مل گیا، ان کو سب کچھ نصیب ہو گیا. اور جن کو انہوں نے برا کیا ان کو ان کی سزائیں بھی مل گئی، جیسا کہ ہم پچھلی امتیں کے قصے پڑھتے ہیں. لیکن جو انسان کا عمل ہے، یہی وجہ ہے کہ جو پوئٹک جسٹس ہے نا وہ اس دنیا میں نہیں ہے کہ میں نے اچھا کیا تو مجھے فوراً اچھے کا اچھا بدلہ کیوں نہیں ملا. اس کو اللہ تعالیٰ نے اصل میں الٹیمیٹلی آخرت کے اوپر بیس کیا ہوا ہے. اور آخرت کا مطلب یہ ہے کہ کام یہاں پہ کرنا ہے کہ ریزلٹس وہاں سے ملنے ہیں. اور آپ کا ریزلٹ اپیرنٹلی آپ کو فوری طور پہ لگ رہا ہے کہ فیز 1 میں نے کیا تو یہ تھا اور میرا ریزلٹ بالکل ان ایکسپیکٹڈ آیا ہے تو میں فیلئر ہوں. تو یہ فیلئر نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دی ورکنگ ڈز ناٹ اینڈ ہیئر. ٹھیک ہے. اور انسان جو ہے نا، انسان بھی جو ہے وہ لافانی اس لحاظ سے ہے کہ موت جو ہے وہ در حقیقت ایک نئی زندگی کی بگننگ ہے. یہ تو ان لوگوں کا خیال ہے نا کہ دنیا میں دن رات آ جا رہے ہیں اور زمانات میں چکر چل رہا ہے، صبح شام ہو رہے ہیں، لوگ پیدا بھی ہوتے جا رہے ہیں، مرتے بھی چلے جا رہے ہیں. ہم مسلمان تو یہ نہیں نا مانتے، وما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر. اللہ نے کہا زمانے کو برا نہیں کہنا، میں زمانہ ہوں. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ گریٹر پلان جو ہے اس کا پلانر کا فل کنٹرول ہے اس کے اوپر، اور اس کا وعدہ ہمارے ساتھ عدل کا اور انصاف اور سب سے بڑھ کے مرسی اور رحمت کا ہے.
اس کے ایسے وعدہ پورا ہو کے رہے گا جیسے اس کے دنیا میں کیے ہوئے سارے وعدے جو ہمیں ہمارے آبزرویشن میں آئے ہیں وہ سارے کے سارے پورے ہو کے رہے ہیں. اور سب سے بڑھ کے وہ ہمیں اس لائف سٹائل اور طرز زندگی کی طرف وہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے جس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اور جو صرف پاکیزگی، انسان کی نفسیاتی تسکین اور انسان کی جو ہے اسپریچل امپروومنٹ اس کی طرف لے کے جاتی ہے. تو اسی بات پر میں نے بات کو ختم کرنی ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہم اطمینان نفس کو اور سکون کو حاصل کر سکیں تو اس کا طریقہ ہے اللہ کی رضا پر راضی ہو جانا. اور انسان اس دن فکروں سے آزاد ہوتا ہے جس دن انسان اپنے معاملات کو اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. اور اس کے بعد جو ہے نا اور انسان اللہ کے حکم کا پابند رہتا ہے. فلاں چیز کیوں ہوئی، اس کے پیچھے کیا حکمت تھی، اس کے اندر کیا کنفیوژن تھی، اس کی کیا پیچیدگی تھی، مجھے اس کی ڈیپتھ تک جانا ہے، مجھے اس کا فہم کرنا ہے. اگر انسان ان چیزوں میں آنے کے بجائے ان چیزوں پہ فوکس کرے جو اللہ نے اور اس کے دین نے اس کو کرنے کا حکم دیا ہے تو انسان بہت فوکس رہے گا، بہت گراؤنڈڈ رہے گا، اور بہت اس کی لائف جو ہے وہ اسٹیٹ فارورڈ اور سمپل اور سادہ الکلیئر زندگی ہوگی. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، بہت سارے لوگ ایک سوال کرتے ہیں، اور وہ سوال یہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس کی فاؤنڈیشن ہے، سائنٹیفک فاؤنڈیشن ہے، یہ جو ہاتھوں پہ لکیریں ہوتی ہیں نا، ماتھے پہ بھی کچھ لوگ ڈھونڈتے ہیں، کچھ بہت کچھ بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، میں آپ کو یہ نہیں کہتی کہ ان کی فاؤنڈیشن نہیں ہے، لیکن کیا اس عقل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانوں کو اس قابل کیا ہے کہ ہم اس کی پورے اس کے علم کا احاطہ کر سکیں؟ ہم نہیں کر سکتے. اور سب سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ چاہا بھی نہیں ہے، نہ مجھ سے چاہا نہ آپ سے چاہا کہ ہم علم نجوم کے ماہر ہو جائیں. ٹھیک ہے، ہمیں بس اتنی ہی سائنس کے اوپر ورکنگ کر کے اپنی اسکلز کو اور اپنی ایکسپرٹیز کو جو ہے امپروو کرنا ہے، جو کہ ایک لمیٹڈ حد تک انسانوں کے فائدے کی ہے. اس پر ورکنگ کرتے رہیں گے اچھا رہے گا. اتنی کائنات اپنی زندگی کے لیے، چھوٹی سی زندگی کے لیے بہت لمبی چوڑی پلاننگز کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نتیجے کے اعتبار سے دیکھیں تو انسان بہت زیادہ ریلیونٹ نہیں ہے کائنات کے لیے. بالکل ایسے جیسے کہ آپ نے چونٹیوں کی جو ہے نا لاکھوں کی بھی فوج ہو، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں گئی اور کہاں آئی. تو چلیے ٹھیک ہے، انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں ایسی ہی ایک انشاءاللہ اور موضوع کے لیے جو کہ ہماری سوچ کو سوچنے کا ایک زاویہ دے گا. اور آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہمیں کس ٹاپک پر مزید بات کرنی چاہیے. تو انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.